अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। अ, कल के रिकैप से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा। कल जो हमने स्टार्ट किया था कि तबलीग का जो हुक्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया था, तो जो खुफिया दौर था शुरू का, यानी कि 3 साल जो थे मक्की दौर के, तो उसमें जो मक्का जो है बेसिकली वो अरब के लोगों का रिलीजियस सेंटर था। ठीक है, और वहां पे बुत परस्ती वगैरह भी बहुत ज्यादा कॉमन थी। तो एकदम से ऐसी जगह पे तौहीद का पैगाम अलल ऐलान देना, यानी कि किसी पब्लिक प्लेस पे इस तरह से सबको बताना कि तौहीद के बारे में, तो वो एक थोड़ा सा जो है उस वक्त सिचुएशन को खराब कर सकता था कि आप बिल्कुल पब्लिकली बताए ना। तो अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि जो है मतलब वो खुफिया तौर पे, यानी कि इंडिविजुअली आहिस्ता आहिस्ता छुप छुपा के लोगों को दीन का पैगाम दे। ठीक है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो है अच्छा, हिकमत का तकाजा तो यही था कि मतलब उस वक्त लोगों की नफ्सियात को समझ के आहिस्ता आहिस्ता इस बात को बताया जाए। फिर ये हुआ कि सबसे पहले जो बहुत करीबी लोग थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया। तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर आई। फिर जो है हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बताया गया है। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका बताया गया कि सबसे पहले जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था वो ये चारों थे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पास लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता था और वो तिजारत करते थे, बेहतरीन अखलाक था उनका। तो उन्होंने फिर जो है इसको इस तरह से यूज किया अपनी एबिलिटीज को कि उन्होंने दीन की दावत देना शुरू की। तो कई लोगों ने फिर उनकी दावत के नतीजे में इस्लाम कबूल किया अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा, फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जमात दर जमात लोग इस्लाम कबूल करने लगे और मक्का में इस्लाम का आहिस्ता आहिस्ता चर्चा होने लगा। फिर ये हुआ कि छुप छुपा के कई लोग मुसलमान हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन लोगों को तालीम देते थे, तो वो भी छुप छुपा कर देते थे, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं दे रहे होते थे। और ये जो टीचिंग्स थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोग को देते थे, तो ये उनको बिल्कुल उस मुआशरे में जो चीजें चल रही थी उसके बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी ये टीचिंग्स उनको। जो वहां पे चीजें चल रही होती थी उनके बिल्कुल ही एक नई सी बात होती थी उनके लिए। ये सारी चीजें ना जो अखलाकियात सिखाते थे, जन्नत जहन्नम का बताते थे और सारी चीजें, तो एक नई ही दुनिया की सैर करा रही होती थी ये टीचिंग्स उनको। फिर शुरू में नमाज का हुक्म आया, तो 2 रकत नमाजों का था कि 2 रकत सुबह पढ़ी जाएंगी और 2 रकत शाम पढ़ी जाएंगी। इस तरह से नमाजों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। और वजू का तरीका भी हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वजू किस तरह करना है नमाज के लिए। अच्छा, फिर जो है ये हुआ कि कुरैश को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ इन सारी एक्टिविटीज के बारे में, लेकिन शुरू में उन्होंने कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन फिर भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वॉच रखना शुरू कर दिया था। ये डिफरेंट, ये क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ये क्या नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। फिर ये हुआ कि 3 साल जब गुजर गए खुफिया दौर के, यानी कि खुफिया जो दावत दी जाती थी उसके जब 3 साल गुजर गए, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब जो है खुल्लम खुल्ला तबलीग की जाए। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो मुखातिब किया जाए, जो सबसे करीब तरीन जो खानदान वाले हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका जो है बताया गया कि उनको जो है दावत दी जाए। और जो ये 3 साल ये भी बताया गया कि जो खुफिया दावत का जो दौर था, तो इसमें अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई थी। ठीक है, तो यानी इतनी जबरदस्त हिकमत थी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को बताना कि एक जमात बाकायदा तैयार हो गई थी। और वो उनका काम था कि वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता करके पहुंचाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। अब हम आगे हम्म, हम्म, ये भी हमने रीड कर लिया। ये स्टार्ट किया था हमने। और दारों में तबलीग, यहाँ से दोबारा ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जी, कोई रीड करना चाहेगा यहाँ से? ठीक है, मैं यहाँ से करती हूँ रीड। कुराबतदारों में तबलीग। बहरहाल इस आयत के नुजूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि बनी हाशिम को जमा किया। उनके साथ बनी मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की भी एक जमात थी। कुल 45 आदमी थे। लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला, देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं। ठीक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया कि आपके जो है चचा और चचेरे भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, यानी कि बात करो लेकिन नादानी छोड़ दो और ये समझ लो कि तुम्हारा खानदान सारे अरब से मुकाबले की ताब नहीं रखता।
ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو بزدلی کا سبق بیسکلی دے رہا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہے وہ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کریں کہ ان کا خاندان پورے عرب کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا جو وہ نئی ٹیچنگز لے کے آئے تھے ان کو ان کی تبلیغ کرتے ہوئے. اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. یعنی کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو رائٹ ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو جو وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلے ہوئے ہیں اور جو گمراہی کے راستے پر اڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو اس میوٹ کر لیجیے گا پلیز. تو اگر ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں جو دوسرے قریش کے لوگ ہیں اور جو بقیہ عرب کے لوگ بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان سے نہیں برداشت ہوگا نا کہ ان کے بتوں کے خلاف کوئی بول رہا ہے، جو ان کے باپ داداؤں کے عقائد ہیں ان کے خلاف کوئی بول رہا ہے، کوئی نئی سی بات لے کر آ رہا ہے، تو وہ ایسا پاسبل ہے کہ وہ ٹوٹ پڑے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی جب بات کی جاتی ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ یہ بھی پارٹ ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اس چیز کو اڈاپٹ کہاں پہ کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت زیادہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ بھی ابو لہب نے کہا، بالکل خاموش رہے، ان باتوں پہ ایک دم سے جواب نہیں دیا. جی پلیز میوٹ کر لیجیے گا. سب لوگ اپنے مائک پلیز میوٹ کر لیجیے. انم پلیز ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا. اچھا، کن کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے خاندان والوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کھلم کھلا تبلیغ کا دور شروع ہو گیا نا، تو ان کو جمع کیا اور فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی کہ دیکھیں، دعوت دینے میں سب سے پہلے اسٹارٹنگ کیا لی؟ توحید. سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ لوگوں کو بتایا جائے، اور بالکل گہرائی میں جا کے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرض ستادہ ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو وہی توحید کا بتایا، پھر بتایا کہ موت کس طرح آئے گی، کہ جیسے ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم سے ہمارے سارے حواس، ہمیں کچھ بھی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی. تو اس سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کس طرح سے موت آ جائے گی، اور جس طرح ایک دم سے جاگ جاتے ہو اس کا بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اچانک سے جاگ کے اپنا ایکٹیو ہو جاتے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک دم سے جگا بھی دیں گے، یعنی کہ موت کے بعد زندہ بھی کر دیں گے، اور جو کچھ بھی کیا ہوا ہوگا اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ حساب دیں گے. جی السلام پھر بتایا علیکم. گیا کہ اچھا، یہاں پر جی وعلیکم توحید السلام. کے بعد یہ بتایا گیا کہ میں اپنی رسالت کا بتایا کہ میں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے. اور یہاں پر ہے نا، رہنما کبھی اپنے ان سے جھوٹ نہیں بولتا اپنے خاندان والوں سے. یعنی اب میں لیڈر ہوں، یعنی میں تمہیں گائیڈ کروں گا اللہ کے راستے کی طرف، اور یہ عہدہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے. جی جی بالکل، یہ پوائنٹ میں نے مس کر دیا تھا. توحید سب سے پہلے، پھر اپنی رسالت کا بتایا، اور اس کے بعد پھر آخرت کے انجام سے ڈرایا. صحیح صحیح، جزاک اللہ. اچھا، پھر اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو، میں تمہاری معاونت یعنی تمہارا ساتھ کس قدر پسند ہے. اچھا، ابو طالب نے کہا کہ دوبارہ ریڈ کرتی ہوں. اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو،
ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام اسے انجام دو۔ اچھا، جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے چچا جو جنہوں نے ان کو پالا تھا، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ان کو اس بات پہ یقین دلایا کہ جو ہے وہ ان کا ساتھ ضرور دیں گے، اور جو ہے وہ جو بھی بات لے کر آئے ہیں پھر ان کو بتایا کہ بے شک ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ بالکل سچ کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب لوگ جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو، تو انہوں نے ان کو یقین دلا دیا کہ میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن انہوں نے ان دی اینڈ یہ بھی کہا کہ جو عبد المطلب کا دین تھا میں اس کو بھی چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں، لیکن ساتھ دلانے کا ضرور وعدہ کیا۔ اچھا، ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ ان کے ہاتھ پکڑیں یا ان کی باتوں کے اگینسٹ ان کو کچھ کہیں یا ان کو تکلیف دے، اس نے مطلب کہہ دیا کہ سب سے پہلے تو جو خاندان والے وہی ان کو روک دیں کہ یہ آگے اس میسج کو بڑھا ہی نہ سکے۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کتنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے سپورٹ ملتی تھی ان کے ان اسٹرانگ ورڈز کی وجہ سے، اور اسٹرانگ انہوں نے جو مطلب حمایت کرنے کا کہا تھا کہ وہ یہ بالکل ان کا ساتھ دیں گے، تو کتنے اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ ان کو مطلب سب کے خلاف کھڑے ہو کے ابو طالب نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اچھا، حاشیہ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، یا صباحا۔ اچھا، اس کا حاشیہ میں لکھا ہے اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہیں اچھا انہی الفاظ سے پکارتے تھے، یا صباح، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں، اچھا قریش کے جو ڈفرینٹ قبیلے تھے وہ جمع ہوئے اس پکار کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے خاندان والوں کو جمع کیا تھا، ان کو یہی سب باتیں بتائی، اس کے بعد جو ہے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، تو قریش کے ڈفرینٹ قبیلے آئے اور ان کو بھی سٹارٹ اسی طرح سے لیا کہ خدا کی توحید، پھر اپنے رسول ہونے کا ان کو بتایا، اور یوم آخرت کا بتایا، یعنی کہ یہ تینوں کتنے امپورٹنٹ عقیدے ہیں۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ، اچھا آگے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو یہاں سے کر سکتا ہے، نہیں تو پھر میں کنٹینیو کر لوں گی۔ جی، جب میں پڑھوں وہ- میں پڑھوں جی جی پڑھیے، کہاں پہ ہے بیٹا یہ حتی تھرڈ لائن، 114 پیج ہے نا، اس کی تھرڈ لائن، جب یہ وَأَنذِرْ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس کے بعد جی جی یہاں سے بالکل سٹارٹ کیجیے۔ ہاں اچھا جب انذر عشیرتک الاقربین یعنی کہ نازل ہوئی آیت قرآن کی کہ ڈراؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب داروں کو، اقارب کو، نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگائی، اے بنی قہر اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود
نہ خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے. جب کوئی بھی مطلب بڑی بات کہنی ہوتی تھی تو پکارتے تھے وہاں سے کھڑے ہو کے پہاڑی سے کوئی میسج، تو پھر ہر شخص اپنے گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی بھیج دیتا تھا تاکہ میسج آئے کہ کیا وہاں پہ پکارا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے. عرض غرض کے قریش آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی انہوں نے دیکھا تھا یہ صادق اور امین ہے، جو بات کہتے ہیں بالکل 100% صحیح کہتے ہیں. سب کو یقین تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہیں گے تو صحیح ہوگا. تو انہوں نے پہاڑی سے کہا کہ اگر ہم پیچھے سے کوئی ایک جماعت پہاڑی کے آگے تم لوگ اس سائڈ پہ ہو، میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا لشکر تم پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو صحیح مانو گے؟ تو سب نے گواہی دی کہ ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، کہ ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو. یعنی ان پہ ابو لہب کو نے کہا تم یہ بکواس کرنے کے لیے مجھے بلا رہے ہو، تمہارے اوپر مطلب کہا تم سارے دن غارت ہو اور ہاں تو مطلب نے یہ ہمیں باتیں کرنے کے لیے ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ کیا، ہم سب کو جمع ہاں کیا، یہ بھی ہمارا کوئی ٹائم بات ہے ویسٹ کرنے کیا. والی؟ جی بالکل. جی. اور تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب و تب والی وہ نازل ہوئی اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہو. مطلب کہ یہ سورہ یعنی اتنی پہلے یہ سورہ نازل ہوئی کہ جب انہوں نے اسٹارٹنگ لی ہے وہاں لوگوں کو بتانے کو، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہو گئی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے. اس اور واقعے کے ایک جی بیٹا اور یہ بھی اس میں وہ بتایا گیا نا کہ جب بھی کوئی میسج شروع کر رہے ہو تو ڈائریکٹلی وہ نہیں جو بات کرنی ہے بس وہاں سے سٹارٹ نہیں لینا، وہاں سے سٹارٹ لینا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے بات. اب یہ پہاڑ کے پیچھے جی سے ایسے سوار آئیں گے، یہ جی میسج تو نہیں دینا تھا نا اصل میں یہ، لیکن یہ کہ ان کی نفسیات کو ہٹ کرنا کہ ان کو سمجھ میں آئے بات، آسان سی بات سے سٹارٹ لینا، پھر اپنا جو ریئل میسج ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ موو آن کرنا چاہیے تاکہ سمجھ تو آئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کے بعد میسج جا کیا رہا ہے اصل جی. میں. تو یہ اس میں بتایا گیا ہاں کہ ڈائریکٹلی آپ نے تقریر بالکل. اپنی اس طرح نہیں شروع کر دینی ہے، تھوڑا سا لوگوں کو کمفرٹیبل زون میں لے کر آنا ہے پھر. صحیح. اس واقعے جی آگے کا بڑھیں. ایک اور میں پڑھوں؟ جی جی آپ کنٹینیو ٹھیک کریے. ہے، سمجھ آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک جی ہے. بالکل سمجھ آ اس رہی ہے. نہیں فرین اتنا اچھا پڑھتی ہے تو مجھے نہیں آتا. نہیں نہیں اس ماشاء اللہ واقعے سب کا بہت ایک اچھا اور ہے. اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جماعت قریش، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگ سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. 4 نمبر یہاں پہ نیچے حاشیہ میں کچھ لکھا ہے کیا؟ بس وہ صرف ریفرنس دیا ہے حدیث کا. اچھا ریفرنس دیا ہے. جی یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا کہ مطلب بتایا گیا نا کہ رشتہ داری تو کچھ نہیں جی ہوتا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی تمام جو قبیلے تھے بنی کعب اور ان سب کو اپنی بیٹی کے لیے اور سب کے لیے مثال دے کے اور جماعت قریش اپنے سب کو کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے قرابت کا رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہ ساری بات جو میرے تک پہنچی ہے میں اس کو بالکل تم لوگوں کو بتاؤں، تمہیں ڈراؤں اس مشکل سے جو آگے آنے والی ہے.
تو ان سب کیونکہ ہمارا رشتہ قرابت داری کا ہے، اس تعلق کی وجہ سے سب سے پہلے ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جس کا اور مطلب مذاق سب، اڑایا ابو لہب نے۔ ہاں مطلب کہ سب اپنے اس سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ڈیفینیٹلی جنت پہ جائیں گے، لیکن اب عمل خود کرنا ہے سب نے، کسی کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ہو یا کسی بھی جی پیر سے کوئی ہو نا، کہ پیروں کا بھی کہا جاتا ہے نا کہ پہلے اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے پھر خود جائیں گے، اور یہ سب ان ہاں چیزوں سے مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں مطلب میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اس میں، یہ اختیار اللہ مین تعالیٰ کا بات ہے یہ ہے کہ اللہ بالکل۔ تعالیٰ دیکھا ہے، ہاں تم عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، جو بھی ہم بتا ہوں رہے ہیں تو جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ ہم ایز از تمہارے پاس پہنچا دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ تم لوگ اس پہ عمل کرتے ہو تبھی تم اپنے کو بچا سکو گے اللہ کے عذاب سے۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی، مطلب یہ بانگ درا یعنی کہ بولنے کا طریقہ وہی تھا، ایک تبلیغ کا طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی کیا انداز نہیں انذار کیا لکھا انذار۔ ہے، انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے، کہ یعنی کہ یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے یہ قریب ترین لوگوں پہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی رسالت ہی پر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی تعلقات ہمارے قائم رہیں گے، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب لوگ جو قائم ہیں، یعنی کہ اپنی ایک ایک نسلوں سے اپنی ایک ایک کی تعلقات جو ہوتے تھے، جس کے اس پر یہ قائم تھا قبیلہ، وہ اس خدائی امتزاج کی حرارت میں پگھل کر، یعنی کہ ختم، وہ تعلق اب ختم ہو گیا ہے۔ یہاں حب فی اللہ اور بغض فی للہ، مطلب یہی اللہ ہی کے لیے، حب کیا کہتے ہیں، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، ایسے ہے کچھ، حب للہ اور اچھا بغض فی اللہ، یعنی مطلب اللہ کہ ہی جو کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی، یہ چلے جو گی۔ اس میں تھا نا کہ بھئی ہماری نسل تو بیٹر ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارا قبیلہ سب سے وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ختم، اب ساری باتیں ہوں گی کہ بس متقی اور پرہیزگار والی جو بات ہے اس کے اوپر ساری بات ہوگی، یہ کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے نا، لیولز کوئی نہیں ہے کہ ہمارا قبیلہ بیٹر اس کا کم، اور مطلب کہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی ایک لیولز، تو اس کے اوپر اب کوئی بات نہیں ہوگی، ساری بات دین کے اوپر ہوا کرے گی اب سے۔ ہاں جی، یعنی وہ جو ان کا اپنے قبائلی عصبیت تھی نا، اس میں وہ جنگ کا ڈراوا ہوتا تھا نا کہ اب تو تباہی ہو جائے گی اگر یہ اپنے اس کے خلاف جائیں گے۔ تو یہاں پر آ گیا ہے کہ خدائی انذار کی حرارت، یعنی اب اللہ کی طرف سے ڈراوا آ گیا، اللہ نے یہ انذار، وہی ہے نا ڈراوا، سزا سنائی گئی، ایک تبشیر ہوتا ہے نا کہ خوشخبری، جنت کی خوشخبری، اور انذار ہے جہنم کا ڈراوا۔ تو یہ اللہ نے جو ڈراوا دے دیا نا کہ اب جہنم ہوگی اگر عمل نہیں کرو گے، اب اللہ کے لیے نہیں جو سارے اعمال کو کرو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہے، جس کو اللہ نے جنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جہنم کا ڈراوا دے دیا اب۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ بس یا پڑھ جی لوں؟ چلے، کوئی اور پڑھنا چاہے گا تو کوئی اور پڑھنا کہاں سے پڑھنا ہے، اور نیکسٹ کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ حق کا واشگاہ فیلان اور مشرکین کا رد۔ جزاک اللہ میں خیر۔ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جی حق کا یعنی کہ بہت ہی واضح اور کلیئرلی اعلان، اور مشرکین کا پھر اس کے بعد ریاکشن کیا تھا۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، رخ پھیر لیجئے، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کیا، یعنی باطل کی جمع یہ باطل ہوگا میرے خیال میں، اور خرافات وہ جو سارے جو جھوٹی ساری چیزیں ہوتی ہیں خود گھڑی ہوئی، اس کا پردہ چاک کیا، نہیں ان کو ایکسپوز کر دیا، اور بتوں کی حقیقت اور ان کی قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کی، یعنی ہر ایک کے سامنے اس کو واضح کرنا شروع کر دیا کہ ان میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، نہ ہی یہ سنتے ہیں۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں، کچھ نہیں تمہاری ہیلپ کر سکتے، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے
اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، کیونکہ یہ تو کچھ ہیلپ کر نہیں سکتے، تو ان سے پھر کیوں مانگتے ہو؟ یہ تو صرف پتھر کے ایک بت ہیں۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا جا رہا تھا، جس میں وہ صدیوں سے مبتلا تھے، احساس غضب سے یعنی انہیں بہت غصہ آیا، پھٹ پڑا اور شدید غصہ غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، بے چین ہونے لگا کہ کسی طریقے سے اس کو جواب دے۔ گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشت تینی رسم وہ رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا ہے، یعنی جو پشتوں سے چلی آ رہی ہے، پشتوں سے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں نا صدیوں سے خاندانوں کے اندر، تو اب وہ تو ختم ہونے لگا ہے، لہٰذا اب سارے مل کے اس کا بھرپور مقابلہ کریں تاکہ جتنی اونچی ہے حق کی آواز اٹھی ہے اتنی ہی شدت سے اس کو دبا دیا جائے۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت یعنی اللہ اس کو الہ ماننا، غیر اللہ کی الوہیت کے انکار، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ یہ بت ان کے الہ ہیں، اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا، آخرت پر، کیونکہ آخرت پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور رسالت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی انسان کو اللہ رسول بنا کے بھیج سکتا ہے۔ اگر یہ وہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں، اللہ کو الہ مان لیتے ہیں، رسالت کو مان لیتے ہیں، آخرت کو مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ پہ انہوں نے اگر جنہوں نے قبول کی ہے تو انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے حق کو واضح سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ پیچھے ہٹ گئے، منافقت کوئی نہیں تھی، یہ بتوں کے لیے لڑ پڑے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے گا، اپنے اوپر تو کوئی اختیار رہے گا نہیں جب اسی کو الہ مان لیا۔ تو اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، لہٰذا نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی بنے رہیں گے تبھی بات بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ساری جو ہے نا آزادی وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں سارے یہ جو جن گناہوں سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے وہ گناہ بھی ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، شراب چھوڑنی پڑے گی اور ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے یہی تو کہتے تھے نا کہ سارے الہ کی جگہ پر ایک ہی اللہ کو مان لیں۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اسی لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل یریدون الانسان لیفجر امامہ، اللہ نے انسان کی فطرت بتائی، بلکہ انسان اس لیے یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے، اسے برائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا۔ اچھا یہ بھی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا تھا یا صباح، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی گواہی ان کے خلاف دلوائی، ان سے پوچھا کہ اگر میں یہاں سے کہوں تو قافلہ آئے گا تم پہ حملہ کرے گا، مان جو؟ اگر نے کہا ہاں صادق اور امین آپ کو مانتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا عقیدہ، ان کا وہ بھروسہ چیک کیا۔ جب آپ مانتے ہو تو پھر دوسری دفعہ نہ ماننے والی کون سی بات تھی؟ تو یہ شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دلوائی کہ جب سچ بولتے ہو تو اب جو میں کہنے والا ہوں نا اس کو بھی سچ مانو۔ انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نمونہ تھے، یہ شخص تھا ان کے سامنے، صادق اور امین تھا، اور جو تھے اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر تھے، اور ایک طویل عرصے سے انہیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی، اور نہ ہی کبھی سنا تھا ایسا شخص کوئی جس کے اخلاق اتنے عالی ہوں۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟
قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا. کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ کیا کریں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں. جی اگلا پیج کیجیے. جی اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. دیکھیں گھریلو گھر سے پریشر ڈلوا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت اور واقعیت کا یعنی یہ ایسا بالکل درست چیزیں ہیں ساری ہے، اس کا جامع پہنانے کے لیے دلیل مضبوط کی. دلیل یہ تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ معبود نفع نقصان پہنچ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بھانجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور یہ بھی نہ کہا کریں کہ وہ نفع نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس طرح سے نا در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین ہوتی ہے اور بہت بری گالی ہے. اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق جو کرتے آئی ہیں سارا کچھ، اور ان کو احمق سمجھتے ہیں، گمراہ قرار دینے کے برابر اس کا معنی ہے کہ یہ گمراہ تھے، احمق تھے. تو لہٰذا یہ ایسی باتیں یہ آپ کے بھتیجے نہ کیا کریں. جو لوگ اس دین پہ مر چکے ہیں ان کی اتنی انسلٹ نہ کریں. قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کیا. قریش ابو طالب کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش یعنی جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، عزت دار تھے، چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، اس میں سے کیڑے نکالے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہمیں بے وقوف کہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے. لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ وہ دیوار بنے ہوئے تھے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں. ہم ان کے مقابلے میں آپ کے لیے ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے. اس کے جواب میں ابو طالب نے نہایت نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا. چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقوں پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں مصروف رہے. پھر یہ اگر آپ نے آگے پڑھنا ہے تو میں مکمل کر دیتی ہوں، ورنہ پھر آگے سے دوبارہ یہ آئیں گے. کیا مطلب ہے سمجھی نہیں، دوبارہ بولیے. میرا مطلب ہے ابھی ایک دفعہ انہوں نے اور آنا نا، ایک اور مطالبہ کرنے کے لیے آنا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں آگے جی کیا. جی آپ بالکل جی کنٹینیو کریے آپ. انہی دنوں قریش کے سامنے ایک مشکل اور آن پڑی، ایک مشکل اور آن کھڑی ہوئی. کیا مشکل تھی وہ؟ یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا. قریش کو معلوم تھا کہ اب حج کے وفود کو، کیونکہ حج کی ایک بگڑی ہوئی شکل تو ان میں رائج تھی نا، اور لوگ حج کر رہے تھے، چاہے وہ کعبے کا ننگا ہو کے طواف کرتے تھے لیکن وہ کر رہے تھے. مطلب دنیا جہاں سے آتے ہوں گے نا لوگ وہاں پر. جی وہ آتے تھے جو بھی وفود تھے مختلف جگہوں سے. تو قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں میں آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو. ویسے تو روک نہیں سکتے، تو اب لوگوں کو کیسے روکیں؟ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے یعنی گفتگو کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے. ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگوں کو ایک رائے اختیار کر لو، ایک یہ چیز لے لو، ایک اس رائے پہ اکٹھے ہو جاؤ، تو باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ایک بات پر تم سب لوگ ایگری ہو جاؤ اور تم میں کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کرے کہ تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیے، یعنی انہوں نے کہا اپنی ایک بات پہ سارے متفق ہو جاؤ، لیکن ان میں اختلاف نہ ہو سکا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے. اس نے کہا میں تو تم لوگوں کو کہوں گا جو میں سنوں گا، میں نے تو وہی کہنا ہے جو میں نے سنا ہے. آگے بتائیے اگلا پیج. کہتا ہے آپ لوگ کہو میں سنوں گا. اب یہ شروع ہوئے بولنا. چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ کاہن ہے. ولید کہتا نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے. اس شخص کے اندر کاہنوں جیسی گھنگھناہٹ نہیں ہے، وہ جو غیب کی خبریں دیتی ہے، جن کے پاس جنات آتے ہیں، نہ ہی اس کے جیسی ایک قافیہ گوئی اور تک بندی ہے جو کہ ان کی آپس میں شعر و شاعری میں ہوتی تھی. اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے. ولید نے کہا نہیں،
وہ پاگل بھی نہیں ہے. اس بندے کا ذکر آیا 30 میرے خیال میں پارے کے اندر. وہ کہہ کہ وہ پاگل بھی نہیں ہے. ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور اس کی کیفیت بھی دیکھی ہے کہ پاگل کیسے ہوتے ہیں. اس شخص کے اندر پاگلوں جیسی مجنوں جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے، جیسے ان کا دم گھٹتا ہے، الٹی سیدھی وہ حرکتیں کرتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہیں. تو یہ شخص ایسی باتیں نہیں کرتا، سمجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہے. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ ہر بات کو رد کر رہا تھا ولید. لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رجز، ہجر، قریز، یہ جو اس کے اصناف ہوتے ہیں اس کے شعر کے، مقبوض، مبسوط، یہ سارے ہی اصناف سوہن ہمیں معلوم ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شاعر نہیں ہے اس لیے وہ ان کا یوز بھی نہیں کرتے، تو اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور اس کا جادو بھی دیکھا ہے. یہ شخص تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ ہی گرا لگاتا ہے. لوگ بیچارے جھنجھلا اٹھے. انہوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ تو ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی زبان ہے اس نبی کی. اس کی جڑ پائیدار ہے، یعنی جو بات کرتے ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی زبردست دلیل ہوتی ہے. اور اس کی شاخ پھلدار ہے، جب وہ بات کرتے ہیں نا تو اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. شاخ اس کی پھلدار ہے. تم جو بات کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات، دیکھیے کتنی اس نے تعریف کی ہے. یہ سمجھ رہا ہے کتنی پیاری اس نے بات کی ہے کہ آپ کی باتیں میٹھی ہیں، پائیدار ہیں، بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، لوگ ایمان لے آتے ہیں. شاخ پھلدار ہے، جو کچھ بھی کہہ لو لوگ اس کو باطل سمجھیں گے. تو لوگوں نے کہا تو پھر اسے کیا کہیں؟ تم ہی بتاؤ کہ میں اچھا اسے کیا سمینا، کہیں. جی بس تھوڑا سا اصل میں ٹائم ٹھیک ہو گیا اینڈ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ دل تو نہیں چاہ رہا اینڈ کرنے کا، لیکن وہ ہمارا اصل میں ٹائم فنش ہو رہا ہے نا. تو دعا جی پھر آپ کرا رہی ہیں آج انشاءاللہ؟ جی میں مختصری کراؤں گی کیونکہ یہاں بھی اذان ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا کرتے ہیں. اصل میں میٹنگ بالکل بند ہونے والی ہے، تو لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں 1 منٹ ہے نا، 1 منٹ میں ہو جائے گا. جی چلیے. چلیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انا نسالك الجنة الفردوس بغیر حساب. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا بولنا قبول و منظور فرما. وہ تمام دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرما، اور وہ تمام دعائیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ہم